जब भी रात को पानी पीने उठती तो देखती अब्बा अम्मा के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे होते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि अम्मा मुझे बार बार कहती कि अब्बा के सामने मत जाया करो। एक रोज़ अम्मा सो रही थी जब अब्बा नमाज पढ़ते गिर गए। मैं उन्हें उठाने गई, लेकिन जो ही नज़र अब्बा पर पड़ी, खौफ से मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा नाम फलक है। मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ। अब्बा गवर्नमेंट जॉब करते थे और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी साल 2 साल बाद चक्कर लगा जाते। मैं और अम्मी घर पर अकेले होते थे, ना कोई ददियाल वाले और ना ही कोई ननियाल था। जब तक छोटी थी तन्हाई का इतना एहसास नहीं था, मगर जब बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे भी छोटे बहन भाइयों की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे भी कोई बहन भाई हों जिनके साथ मैं खेलूं और अपना वक्त गुजारूं। मगर अम्मा कहती थी तुम खिलौनों से खेला करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई और बहन या भाई इस दुनिया में नहीं आ सकता। अब्बा जब आते थे तो चंद दिन ही रह कर चले जाते थे, इसीलिए अब्बा से कभी बेतकल्फ़ी और अपनायत पैदा ना हो सकी। मैं सोचती थी शायद जिनके अब्बा घर से बाहर रहते हैं सबको मेरी तरह ही महसूस होता हो। मगर जब मैं अपनी दोस्त के घर जाती तो वो मुझे बड़ी खुशी से वो तमाम खिलौने और तोहफे दिखाती जो उसके अब्बा बाहर से लेकर आते थे। मेरे अब्बा को तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि मेरे लिए भी कुछ ले जाएं। मैंने भी अपने अब्बा से खिलौने मांगे जब वो घर आए, मगर अम्मा ने अब्बा के जाने के बाद मुझे बहुत झिड़का और कहा कि आइंदा उनसे कोई फरमाइश नहीं करनी, जो चाहिए हो वो तुम मुझे बताना, मैं ला कर दिया करूँगी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे महसूस होता गया कि अम्मा और अब्बा के बीच एक अजीब सी अजनबियत हाइल है। वो एक दूसरे को सिर्फ ज़रूरत के तहत बुलाते थे। वो रवायती सी मोहब्बत और नोक झोंक जो मियाँ बीवी के रिश्ते का खासा होती है, वो इनके रिश्ते में नज़र नहीं आती थी। मुझे लगता था कि अम्मा ही अब्बा से बेवजह खिंची खिंची रहती हैं, क्योंकि अब्बा तो बहुत नरम दिल और अच्छे थे। मैंने कभी किसी रिश्तेदार तक को अपने घर आते नहीं देखा था। मैं खुद से ही अंदाज़े लगाने की कोशिश करती थी कि शायद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, या फिर हो सकता है अम्मा और अब्बा ने ही सबसे नाता तोड़ लिया हो। मुझे समझ नहीं आती थी कि अम्मा और अब्बा में किस किस्म की नाराज़गी है जो बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई। अम्मा मुझे अब्बा के करीब भी न जाने देती थी। जितने दिन अब्बा घर पर होते मुझे इधर उधर कर देती, या फिर हमसायों के घर सारा सारा दिन छोड़ आती और रात को ले आती। मैं और अम्मा एक कमरे में होती और अब्बा दूसरे कमरे में, और जब मैं अम्मा से कहती कि तुम और अब्बा एक कमरे में क्यों नहीं सोते, तो अम्मा के पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, मेरे लिए खिलौने और चॉकलेट लाते थे, लेकिन अम्मा मुझे इशारे से मना कर देती कि इनके पास नहीं जाओ। अब मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए अम्मा को ज़बरदस्ती अब्बा के कमरे में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे और अब मुस्तकिल तौर पर घर ही आ गए थे। मैंने जब ये सारा माजरा अपनी एक दोस्त को बताया तो वो सुनकर कहने लगी, मुझे लगता है वो तुम्हारे सगे अब्बा नहीं होंगे, सुतेले होंगे, इसीलिए तुम्हारी अम्मा तुम्हें उनके करीब जाने से मना करती हैं। मुझे भी यही लगता था कि शायद अब्बा सुतेले हैं, इसलिए अम्मा उनके पास नहीं जाने देती। मगर एक उलझन ये भी थी कि इनमें मियाँ बीवी वाली मोहब्बत भी तो नज़र नहीं आती थी। पहले मैं सोचा करती थी कि शायद हमारा कोई रिश्तेदार इसलिए नहीं है कि अम्मा अब्बा ने भागकर शादी की होगी, मगर इनको देखकर लगता नहीं था कि इनके दरमियान कभी पसंद का रिश्ता भी रहा होगा। अब्बा की तरफ देखकर कभी कभी मुझे महसूस होता था कि वो अम्मा से प्यार करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, क्योंकि वो जब भी बाहर से आते थे तो अम्मा के लिए गजरे ज़रूर लाते थे। मगर अम्मा इन गजरों की तरफ देखती भी ना और वो वहीं पड़े पड़े सूख जाते। इस माहौल में रह रहकर मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरी दोस्त के भाई से हुई। उसका नाम ज़ीरख था और वो पहली ही नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। मैं घर आकर उसके बारे में सोचती रही। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो भी अपनी बहन को छोड़ने आया हुआ था। मुझसे भी सलाम ली उसने। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि मैं आज तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर तुम अपने घर में किसी को मत बताना। मैंने सोचा मैंने किसको बताना है, किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं। मैं अपनी दोस्त के साथ उसके घर गई
تو بہت عجیب لگا۔ اس کے سارے گھر والے جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھے تھے، مجھ سے بہت پیار سے ملے، مجھے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ خاص طور پر دوست کی دادی تو مجھے بار بار گلے لگا رہی تھی۔ میں بہت الجھن کا شکار ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نور کے گھر والے مجھے بہت عرصے سے جانتے تھے، حالانکہ میں ان کو پہلی بار ملی تھی۔ نور کا بھائی زیرک ہی مجھے گھر بھی چھوڑنے آیا، نور بھی ساتھ تھی۔ میں نے نور کو کہا کہ تم بھی میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں اپنی امی ابا سے ملاتی ہوں۔ نور بہت خوشی سے اترنے لگی، لیکن اس کے بھائی نے کہا نہیں ابھی تم جاؤ، ابھی صحیح وقت نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ اس بات پر میں چونک گئی کہ صحیح وقت سے کیا مراد ہے۔ خیر گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں جانے لگی تو اماں کے کمرے سے ہلکی ہلکی آواز سنائی تھی۔ ابا اماں سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو ابا کہہ رہے تھے وہ میری بھی بیٹی ہے، تم میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ اماں کہنے لگیں وہ صرف میری بیٹی ہے، میں نہیں چاہتی تمہارا سایہ بھی اس پر پڑے، تم اس کے باپ ضرور ہو مگر تمہارا حق نہیں اس پر۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں ابا کی باتوں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ابا میرے سوتیلے نہیں سگے باپ ہیں، مگر اماں کا رویہ ایسا کیوں تھا؟ ایک دن ان تمام سوالوں سے تنگ آ کر میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے پوچھا اماں یہ بتاؤ کیا ابا نے زبردستی تم سے شادی کی تھی؟ اماں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا تم دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی؟ اماں نے کھوئے کھوئے کہا نہیں، سب لوگوں کے سامنے نکاح ہوا تھا، تم ہم دونوں کی محبت کی ہی تو نشانی ہو۔ میں نے کہا اماں جب تم دونوں کی محبت سے شادی ہوئی تھی تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو ابا کو بلانا تم گوارا نہیں کرتی؟ اماں نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں، ہم دونوں کے آپس کا معاملہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور سوچا جو مرضی کریں گے، مجھے کیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اکثر اس کے گھر چلی جاتی، کبھی کبھی اس کے بھائی سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اس نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ایک رات مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے اٹھی، مگر اماں ابا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ابا اماں کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ یوں اماں کے پیروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پانی پی کر واپس چلی گئی۔ مجھے لگا یہ ایک دو دن کی بات ہوگی، مگر اگلے دن بھی جب میں پانی پینے اٹھی تو اس دن بھی ابا اماں کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے کئی دن سوچا کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی، تجسس بہت زیادہ تھا، آخر رہا نہ کیا تو اماں سے پوچھا کہ ابا روز رات کو تمہارے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتے ہیں، آخر کس بات کی معافی؟ اماں کہنے لگی تم سوال جواب نہ کرو، بس اپنے باپ کے سامنے مت جایا کرو۔ میں نے ضد سے جواب دیا میں تو جاؤں گی، تو اماں غصے سے کہنے لگی پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی تو، میں بہت جلد تمہیں رخصت کر دوں گی۔ میں اماں کے رویے سے بہت پریشان تھی۔ نور مجھے اپنے ساتھ پھر سے اپنے گھر لے گئی۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ اس کا بھائی زیرک اندر سے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور اپنی بہن کے کان میں کچھ کہا۔ نور مجھ سے کہنے لگی فلک ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں تو چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں ان کی اس حرکت سے بہت حیران ہوئی کہ میں نے بھلا ان کے مہمان کو کیا کہنا تھا۔ گاڑی سے اترتے اماں نے دیکھ لیا تو مجبوراً مجھے نور کو بھی اندر بلانا پڑا۔ اماں نور کو دیکھ کر کہنے لگی تمہاری شکل مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، پورا نام کیا ہے تمہارا؟ نور اماں کی اس بے وجہ کی تفتیش سے گھبرا گئی اور کہنے لگی آنٹی میرے ابو کا نام اختر ہے۔ میں چونک گئی کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، اس کے والد کا نام تو شمشاد تھا۔ کچھ دیر بعد میں نور کو باہر چھوڑنے گئی تو الجھن سے پوچھا کہ تم نے اپنے والد کا نام غلط کیوں بتایا؟ کہنے لگی شک کی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے گھبراہٹ میں بول دیا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ کئی دن سے اماں ابا کی جاسوسی کر کے مجھے اب ہر کسی پر اور ہر ایک پر شک ہونے لگا تھا۔ ابا بھی گھر پر نہیں تھے، ورنہ اماں نے کہنا تھا کہ ان کے سامنے مت جاؤ۔ یہ بھی عجیب مصیبت تھی، جانے کیوں اماں ایسا کرتی تھی۔ اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، لیکن ابا کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ کئی بار رشتے والے مجھے دیکھنے آئے، مگر کبھی اماں انکار کر دیتی اور کبھی وہ خود انکار کر دیتے، یوں بات بن نہ پاتی۔
میں بھی اندر سے شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہے میرا رشتہ نہیں ہو رہا، جانے کیوں مگر میرے ذہن سے وہ نور کا بھائی زیرک نکل ہی نہیں رہا تھا۔ شاید میں اسے پسند کرنے لگی تھی، حالانکہ اس سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں کالج سے باہر نکلی تو ابا کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ وہ زیرک سے ہاتھ ملا کر کچھ بات کر رہے تھے۔ میں فوراً سے چھپ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا کے سامنے یہ بھید کھلے کہ میں اسے جانتی ہوں۔ جب نور اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی تو میں باہر نکلی۔ ابا آج تک مجھے لینے نہیں آئے تھے، اس لیے میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ ابا کہنے لگے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں ساتھ لیتا ہوا جاؤں۔ راستے میں ابا نے سرسری سا پوچھا، کیا تمہاری ماں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا کر کہا، جی ایسا ہی ہے۔ ابا چپ کر گئے۔ مجھے لگا وہ شاید کچھ کریں گے، مگر میں یہ بھول ہی گئی کہ اماں کے سامنے بھلا کس کی چلتی ہے۔ میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو اماں گھر پر نہیں تھی اور ایک لڑکا ابا کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا جس کی پشت میری طرف تھی۔ ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، فلک یہ تمہارا کزن ہے، تمہارے تایا کا بیٹا۔ میں تو سن کر دنگ ہی رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم تینوں کا ایک دوسرے کے علاوہ بھی کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرا دماغ اس وقت اتنا گھوم گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا رد عمل دوں۔ میں بغیر کچھ کہے اور بغیر اسے دیکھے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں نے سوچا اب جا کر ابا سے پوچھتی ہوں کہ یہ میرا کزن کہاں سے ہو گیا، اتنے سالوں بعد یہ رشتے کہاں سے ملے، اتنے سالوں سے یہ کہاں تھے۔ ابھی وہ دروازے سے باہر ہی نکلا تھا کہ اماں اندر داخل ہو گئیں۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا اور ابا سے سچ بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ اماں نے سن کر اتنا ہنگامہ کیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ اماں نے ابا کو صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد ان کے گھر کا کوئی فرد یہاں نہیں آئے گا۔ اماں بول چال کر چلی گئیں۔ مجھے ابا پر بہت ترس آیا۔ مجھے پوری کہانی جاننی تھی کہ آخر اماں کیوں اور کس لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اماں سو رہی تھی۔ میں باہر نکلی تو دیکھا ابا نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے اچانک گر گئے۔ میں انہیں اٹھانے گئی۔ جو ہی ابا پر نظر پڑی خوف سے میری جان نکل گئی، کیونکہ ابا تو زرد ہو رہے تھے۔ ان کی طبیعت اچانک ہی بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے چیخ کر اماں کو آواز دی۔ اماں بھی ابا کو یوں بے سود دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ فوراً ہم ابا کو اسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید ٹینشن کے باعث ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابا کی حالت بہت خراب تھی۔ اماں تو جیسے سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کو خون کی ضرورت تھی اور ابا کا بلڈ گروپ نہ میرا تھا اور نہ اماں کا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی دوست کو کال ملائی تو وہ اپنے بھائی زیرک کے ساتھ بھاگی چلی آئی۔ خوش قسمتی سے ان کا خون میچ کر گیا، مگر ابا کو خون دینے سے پہلے اس نے میرے سامنے ایک حیرت انگیز شرط رکھ دی۔ کہنے لگا، فلک آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اسی شرط پر خون دوں گا، اور اس شادی کے بارے میں آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، اپنی ماں کو بھی نہیں، اور نہ ہی ان کو یہ بتائیں گی کہ خون کس نے دیا۔ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ شرطیں رکھی جاتی، مگر میں کیا کرتی، اپنے باپ کی خاطر مجبور تھی۔ جانے اس نے اس وقت ایسی شرط کیوں رکھی تھی، اور وہ بھی اس کڑے وقت میں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کی یہ فرمائش سن کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کی جان بچانے کی خاطر ہاں کر دی۔ جیسے ہی اس نے خون دیا اور میرے باپ کی جان بچ گئی، نور میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کل نکاح کے لیے تیار رہنا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، اگر اماں کو پتہ چلتا کہ میں نے کسی غیر اور انجان لڑکے سے نکاح کر لیا ہے تو وہ تو شاید میری جان لے لیتی۔ مجھے ان دونوں بہن بھائیوں کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس کے لیے مجھے یوں مجبور کر رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ سب کر رہے ہوں گے، مگر حیرت کے مارے دھچکا لگا جب دیکھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ ہر طرف سجاوٹ ہوئی تھی، پھول ہی پھول تھے۔ اس کے سب گھر والے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے نئی نویلی دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے، ویسے ہی میرا بھی ہوا۔ وہ سب مجھے پلکوں پر بٹھا رہے تھے۔ مجھے شک کرنا چاہیے تھا، مگر اتنی محبتوں کے آگے میں شک کیسے کر سکتی تھی؟ تنگ آ کر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میرا نکاح ہو گیا۔ زیرک کے سارے گھر والے بہت خوش تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں، یہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ ہی میرے اماں اور ابا کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، پھر کیوں مجھے اتنی خوشی سے اپنے گھر کی بہو بنا رہے ہیں؟
نکاح کے بعد نور ہی مجھے ہسپتال چھوڑنے آئی۔ میں نے راستے میں اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ یہ سب کیا ہے، مگر وہ چپ ہی رہی اور بس یہی کہا کہ بہت جلد تم اس راز تک پہنچ جاؤ گی، ابھی جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ میں اندر چلی گئی۔ اماں پریشان ہو گئی کہ تم کہاں تھی؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ فریش ہونے گھر گئی تھی۔ ابا پہلے سے بہتر تھے۔ میں ابا کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی زندگی کا راز کھولنے کی جستجو تو وہی کی وہی رہ گئی اور میری خود کی زندگی ایک پہیلی بن کر رہ گئی۔ اماں کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہیں ابا کا بہت صدمہ ہوا ہے۔ میں نے انہیں چوری چوری روتے دیکھا تھا اور مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اماں ابا کے لیے رو سکتی ہیں۔ ابا ٹھیک ہو گئے تو ہم انہیں گھر لے آئے۔ اس سارے عرصے میں اپنے نکاح کو بھی بھول چکی تھی۔ وہ تو اچانک ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اماں نے کھولا۔ آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ سامنے میرا سارا سسرال کھڑا تھا، شوہر اور اس کے ماں باپ اور دادا دادی۔ میری رنگت فک ہو گئی۔ میں نے سوچا میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی اور ابا کو کیا بتاؤں گی کہ میں نے چھپ کر نکاح کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتی اماں کی زوردار آواز سے مجھے چونکا دیا۔ وہ آنے والے مہمانوں سے پوچھ رہی تھی، آپ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ زیرک کے بابا اندر آئے اور کہنے لگے، ہمارا تم سے رشتہ چاہے تم مانو یا نہ مانو، مگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تو ہمارا رشتہ ہے۔ یہ ہماری بھتیجی اور بہو ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میرے بیٹے زیرک کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ اماں نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے ایسے نظروں سے دیکھا کہ میں شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں تمہیں ان لوگوں سے کیا مسئلہ ہے؟ ابا کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو؟ مجھے کھل کر بتا ہی دو۔ اماں مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ میں اور تمہارا باپ جبران کالج کے زمانے سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ خوش قسمتی سے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جبران نے رشتہ بھیجا جو میرے گھر والوں نے قبول کر لیا اور یوں ہم پہلے کی نسبت زیادہ آسانی سے ملنے جلنے لگے۔ اکثر ہم کالج پارٹیز میں اکٹھے جاتے۔ ایک بار جبران کے اپارٹمنٹ میں ہی سب دوستوں کی دعوت تھی، سب چلے گئے۔ میں جانے لگی تو جبران نے روک لیا کہ ابھی مت جاؤ، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور کب ہماری تنہائی میں شیطان گھس آیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے جبران کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مکمل طور پر بہک چکا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکی۔ صبح ہوئی تو وہ بہت شرمندہ تھا مگر میں بدنام ہو چکی تھی۔ رات بھر منگیتر کے گھر رہنے والی لڑکی کو محلے والوں نے تانے دے دے کر جینا محال کر دیا۔ میرے گھر والے بہت تکلیف میں تھے کیونکہ لوگوں کی باتیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ پھر اسی دوران میں حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر جانے کیسے پورے محلے میں پھیل گئی۔ میری بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ اس سارے معاملے کی خبر جب جبران کے گھر والوں کو ہوئی تو وہ فوراً نکاح پر راضی ہو گئے۔ میں بہت روتی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ جبران نے بہت معافی مانگی مگر میرا دل جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میرا اور جبران کا نکاح ہوا۔ مجھے رخصت کرتے وقت میرے ماں باپ نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناتا توڑ لیا۔ یہ اذیت صرف میرے ہی حصے میں کیوں آتی؟ اسی لیے میں نے جبران سے کہا کہ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ جس طرح میں اپنے گھر والوں سے قطع تعلق کر کے آئی ہوں تمہیں بھی سب سے ناتا توڑنا ہوگا، ورنہ میں اپنی بچی سمیت نہر میں چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کو تکلیف دینے کی خاطر میں نے تم کو اس سے دور رکھا، اسے خود کے بھی قریب نہ آنے دیا کیونکہ سارا قصور اسی کا تھا۔ پچھلے 20 سالوں سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑتا ہے، مگر میں جب بھی اسے معاف کرنے کا سوچتی ہوں تو وہ سب یاد آ جاتا ہے جو میں نے سہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہ کرتا تو تم ناجائز کہلاتی، مگر اس دن اس کو ہسپتال میں دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے سوچا کہ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو۔ اس پل میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ جو آئے تھے وہ سب تمہارے باپ کے رشتہ دار ہیں، وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان سے ناتا توڑے رکھا۔ میں تمہیں رخصت کر دوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں چپ سی رہ گئی۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود مجھے اپنے گھر کی بہو بنایا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ زیرک نے ہی انہیں ڈھونڈ نکالا تھا اور وہی چاہتا تھا کہ ٹوٹے تعلقات پھر سے استوار ہو جائیں۔ دادا دادی ابا کو بہت یاد کرتے تھے اور ان سے ملنا چاہتے تھے
کیونکہ گزشتہ 20 سالوں سے انہوں نے ابا کو نہیں دیکھا تھا۔ زیرک نے سب کو ملانے کے لیے نور کو مجھ سے دوستی کرنے کو کہا، کیونکہ میں ہی وہ واحد ذریعہ تھی جو اس میں کام آ سکتی تھی۔ اس کے سب گھر والوں کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں، اسی لیے سب بہت پیار سے مجھ سے پیش آتے تھے۔ اس دن جو کزن گھر آیا تھا وہ زیرک ہی تھا، بس میں ہی اسے دیکھ نہ پائی۔ اس نے ابا کو خون دینے سے پہلے نکاح کی شرط صرف اسی لیے رکھی تھی تاکہ میری اماں انکار نہ کر دیں۔ وہ میرے ذریعے دونوں خاندانوں کو ملانا چاہتا تھا، اسی لیے اس وقت ایسی کڑی شرط رکھی تاکہ میرے پاس انکار کی گنجائش نہ ہو۔ اس کے سب گھر والوں کو علم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اماں نے ابا کو معاف کر دیا اور دونوں کی 20 سال کی سزا ختم ہوئی۔ ابا کو سزا دے کر اماں خود کون سا سکون میں تھیں۔ آخر ہمارے گھر میں 20 سال بعد اماں اور ابا کی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اور میری اماں نے اکٹھے اپنے سسرال میں قدم رکھا تھا اور ہمارا استقبال اس عہد سے کیا گیا کہ پرانی باتوں کو اب کوئی نہیں دہرائے گا۔ زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کا وقت آ گیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ زیرک کو اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو 20 سال کے کھوئے ہوئے رشتے مل گئے۔ میرے باپ کو تو ان کے رشتے واپس مل گئے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب میں اپنی ماں کو بھی ان کے بچھڑے ہوئے اور ناراض رشتے واپس کروں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور اس کام میں میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ کی مکمل یقین دہانی کروائی تھی۔